थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूँ, ज़ूबू फी अली कमा हुआ ताबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो। जो खुद को अली मौला में गुम कर देगा उसे अली के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। अब जब वो बोलेगा, चाहे वो किसी भी जबान से बोल रहा हो, तो लफ्ज कुछ और निकलेगा, मुराद अली निकलेगी, मतलब अली निकलेगा। आप एक दूध के गिलास में सिक्का डाल दीजिए, अंगूठी डाल दीजिए, और फिर उस अंगूठी से पूछिए तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, तो वो सिक्का कहेगा मुझे दूध ही दूध नजर आ रहा है। जब हम अपने आप को अली में गुम कर लेंगे तो अली का दुश्मन नजर कहाँ आएगा, अली का गैर नजर कहाँ आएगा, अली के अलावा कोई और नजर क्यों आएगा? हमें तो सिर्फ मौला अली नजर आएंगे। ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ दाबुन फिल्लाह, ऐसे जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। ये जितना भी जो बड़े बड़े फकीर हैं, जो जिनका मकाम बुलंद है, तो साईं हाजन शाह साहब के पास सेवन में हम उनसे वास्ता ज्यादा था, ताल्लुकात। तो एक दफा बैठे थे परवेज भाई, हम उनके वो काफी में काफी बोलते हैं ना, एक बाकायदा बड़ी गाड़ी में, एक महंगी गाड़ी में, एक सूट बूट में एक जवान उतरा। हम सब बैठे हुए थे, चाय वाय चल रही थी, चाय चल रही थी भाई। तो वो हमारे सामने से गुजरा, या अली मदद करता हुआ, और वो दूसरे पीछे एक हुजरा सा था, एक कमरा है, हुजरा है, उसमें वो चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो काली धोती और काला कुर्ता उसने पहना हुआ था, लोंग बांधी हुई थी, और कुर्ता पहना, चोला पहना हुआ था, और उसने अपने कुछ चीजें डाली हुई थी, और कशकोल भी हिमायल किया हुआ था, और वो हमारे सामने से गुजरा। तो मुझे शक हुआ कि ये देखा भाला से है, तो कुछ ही देर में याद आया कि ये वही है जो भी गया था। तो मैंने शाह साहब से पूछा, मैंने शाह साहब ये वही जवान नहीं है जो भी गया था? कह रहे हैं हाँ ये वही है। तो मैंने कहा जी अभी तो किसी और होलिये में था, गाड़ी भी इसकी पता नहीं कौन सी महंगी वाली, वो जो बड़ी गाड़ी होती है, नाम नहीं ले रहा वरना उस कंपनी की तबलीग हो जाएगी। मुझे नाम पता है मगर मेंबर से नाम नहीं ले रहा गाड़ी का। तो मौलाना कहेंगे नहीं, मौलाना गाड़ियों से मुतासिर हैं, गाड़ियों के नाम भी पता है इन्हें, बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बोलने की नहीं होती। तो वो बहरहाल मैंने कहा जी ये तो, कहने हाँ ये वही है। मैंने कहा जी मैं शाह साहब समझाइए माजरा क्या है? कहने लगे ये हर 2-4-5 महीने बाद आता है ऐसे, और यहाँ आके अपना हुलिया बदलता है, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता है। अब ये दरगाह तक जाएगा कशकोल लेकर, 4 आदमी से धुतकारेंगे, 5 आदमी से डांटेंगे, कोई इसको कुछ कहेगा, कोई इसे कुछ कहेगा। ये अपनी नफ्स कुशी की मशक करने आता है। ये फकीरों का मिजाज बता रहा हूँ मैं आपको। ये अपनी मैं मारने के लिए, जब कहता है ना मेरी मैं मोटी हो गई है, इंसान हमारी मैं मोटी हो जाती है, वो फिर छुरियों से कटती है, नहीं है वो मैं है ना, छुरियों से नहीं ज़िबा होती वो मैं, फिर उसे मारने के लिए मशक करनी पड़ती है, रियाजत उठानी पड़ती है। तो ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा ये कुछ मुद्दत के बाद आता है ऐसे ही, और ये एक मशक करने आया है, शायद 2 दिन लगे, इसे 3 दिन लगे। जब इसका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा, जब ये अपनी मैं को ज़िबा कर देगा, तो फिर आएगा, अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। जमींदार है, फलां इलाके का है, बड़ा वडेरा है, बड़ा जमींदार है। तो मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, मैंने मौलाना मंजूर साहब बागरेजी में, मौलाना अब्बास अली साहब के मदरसे में, मौलाना मंजूर लतीफ़ाबाद वाले, किस ने देखा है? तो मैंने उनको, आपने वो हर कुछ मुद्दत के बाद चारपाई पर तालिब इल्मों को बिठाकर उनके पैर अपने हाथ से धोते थे, लोटा और एक पराती, उसमें उनके पैर धोते थे। तो जब पहली दफ़ा या एक किसी तालिब इल्म के साथ ऐसे होने लगा, उसने उस्ताद आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुर्शिद हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि जब मैं कुछ अपने आप को समझने लगता हूँ ना कि मैं कुछ हो गया हूँ, तो मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करने के लिए ये वाली मशक करता हूँ। भाई हक बनता है, मैं फ़कीर की मजलिस पढ़ने आया हूँ कि मैं फ़कीरों के अंदाज आपको बताऊँ। फकीरों का जो अंदाज है वो हमें अपनाना होगा। बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने की, मुझे अपने आप को कंट्रोल करने के नुस्खे यही हैं जी। ये अपनी मैं मारने के लिए, अपनी नफ्स को, अपनी अनानियत को, अपनी खुद पसंदी को, अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, तो उस वक्त में बड़ा अफसोस होता है। बाज़ औक़ात ज़माना अजीब गरीब होता जा रहा है। ये जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ा आदमी पैसे से नहीं होता भाई, बड़ा आदमी दूसरे को एहतराम देने से होता है। अपने एहतराम का कायल होने वाला बड़ा नहीं होता, दूसरे के एहतराम का कायल होने वाला बड़ा होता है। ये जो मजालिस करवाने वाले लोग मजदूरों से, नौकरों से देगे पकवाते हैं, फर्श बिछवाते हैं,
نیاز نظر وہ کھلا رہے ہوتے ہیں جی، اور خود بیٹھے ہوئے کرسی ڈالے ہوئے اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، اس کو ادھر رکھ دو، اس کو ادھر۔ تمہارے پیروں میں کیا درد ہو رہا ہے؟ تم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں فرش کو سیدھا نہیں کر رہے؟ تم کیوں مولا حسین کے عزاداروں کی خدمت نہیں کر رہے؟ یہ جو تم نوکروں سے کام کروا رہے ہو، نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تم سے تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ ہمیں عراقیوں سے، خاص طور پر عراقیوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے جی۔ عراقی آپ دیکھیے جب زائر امام حسین پہنچتا ہے تو کہ وہاں کا حیثیت والا بندہ بھی، دنیا جس کے پاس ہوتی ہے، وہ بھی پیروں میں گر گر کے کہتا ہے اپنے جوتے دے دو، تمہارے جوتے پالش کر دو، کچھ دیر یہاں لیٹ جاؤ تو تمہارے پیر دبا دوں۔ الحمدللہ چند سال پہلے جو مشی کے اندر جو مسائل ہوئے، اور پھر آپ پاکستان کے اندر چہلم کو ایک مرتبہ ایک نئے انداز سے دوبارہ سے چہلم کے اندر ایک توجہ بڑھی ہے، اس کے بعد سے کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے ذات کی نفی کرنی ہوگی، یہ ہے فقیروں کا انداز جی۔ فقیر، میں یہ قصہ دہرا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، مگر سن لیجئے پھر میری زبان سے۔ میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے، وہاں ہماری گاڑی آہستہ ہوئی تو پھاٹک کے پر اس چھوٹی سی دیوار جو ہوتی ہے نا پھاٹک کی جی، جس پہ پھاٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، اور قلندر کا فقیر تھا، حلیہ اس کا ایسا تھا۔ تو اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے سلام بھی کیا اور یا علی مدد بھی بولا۔ اچھا، اگر میں صرف سلام کا جواب دے دیتا تو شاید وہ بات نہ کرتا مجھ سے، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بس کافی ہو گیا، سلام ہو گیا، جواب ہو گیا۔ مگر جب اس نے دونوں باتیں کی، ہم نے دونوں جواب دیے، سلام کا جواب بھی ہم نے دیا اور مولا علی مدد بولا اسے، تو اس نے دیکھ کر فوراً کہا کچھ دوں؟ میں نے اپنے جو گاڑی میری سنبھال رہے تھے میرے بھائی، میں نے ان سے کہا بھائی گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو دے رہا ہے، واقعی فقیر ملا ہے دینے والا۔ تو ہم نے گاڑی روکی، میں گاڑی سے اترا، میں قریب گیا، میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں پھر ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جاؤ تو بولنا بند کرو، اسے سنو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہمارے ہاں آ گئی ہے کہ ہم گئے ہیں کسی سے ملنے اور اپنی سنا رہے ہیں۔ بھائی جب تم اس کے گھر چل کے گئے ہو تو اس کی سنو نا، وہ بڑا ہے، وہ بزرگ ہے، اس کی سنو۔ اپنی سناؤ گے اپنا وقت ضائع کرو گے، اس سے سنو گے کچھ لے کر آ جاؤ گے۔ طالب علموں کا کام بولنا نہیں ہوتا، سننا ہوتا ہے، اور پہلے طے کریں کہ ہم طالب علم ہیں یا عالم ہیں۔ عالم صرف اہل بیت ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ اپنے سے بہتر کے پاس اگر جائیں تو اس کی سنیں۔ وہ کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، پہلی منزل کو کہتے ہیں ذات کی نفی۔ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی پسند سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، اپنی انانیت کو ختم کرو۔ میں نے کہا دوسری منزل؟ کہنے لگے اس پہ عمل کر لو، کچھ مجھ جیسا، اس پہ عمل کر لو، مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا۔ ابھی پہلی کلاس پاس نہیں کی، دوسری کلاس کی کتابیں خریدنے چلے گئے۔ یہی ہوا نا مطلب۔ میں نے کہا جی دوسری منزل کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی پہ عمل کر لو، پھر مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا جو تمہیں بتا دے گا دوسری منزل کیا ہے۔ ایسے ہی ایک فقیر، بس آخری بات کروں گا پھر مسائل کروں گا۔ ایسے ہی فقیر سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جیسے فقیر مجتہد کا استاد فقیر، آیت اللہ بہجت فقیر مجتہد تھے، آیت اللہ وحید خراسانی فقیر مجتہد ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فقیر مجتہد، فقراء میں سے تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ کی زیارت کی ہے،
ان فقیر مجتہدین کی، فقراء مجتہدین کی. جی آیت اللہ بہجت، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جی شعر لکھتے تھے، منقبتیں نوحے سلام بہت کچھ لکھتے تھے. اپنے بیٹے سے کہتے تھے کنویں میں اس کو جا ڈال کے آ جاؤ. ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا استاد، ابا سے کہا، وہ ایک دفعہ نظر آ گیا کہ کلام ہے، شعر ہے، کہا استاد ابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا کہ میں کنویں میں ڈال کر آ جاؤں. کہنے پہلے بیٹا جو پہلے ڈال کر آئے ہو وہ بھی تو یہی تھا. کہنے ماجرا کیا ہے؟ آپ یہ تو شعر ہے، بہترین اچھا کلام ہے. کہنے لگا نہیں میں تفسیر لکھ رہا ہوں، اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے گا، میرا مجموعہ آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ فلاں جس کا دیوان بھی ہے یہ اس کی تفسیر ہے. میں صرف اللہ کے کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا جتنا کلام ہے وہ سارا کنویں میں ڈال دو. یہ ایسے فقیر لوگ. جی سید علی قاضی طباطبائی اللہ کے فقیروں میں سے ایک فقیر مجتہد، صاحب کرامت مجتہد. ان کے ایک شاگرد آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں میں ملنے ان کے گھر گیا تو دروازہ بجایا تو خاتون کی آواز آئی. ہم نے کہا استاد سے ملنے آئے، تو انہوں نے 4 باتیں، تو اب میں لفظ ممبر پہ باتیں کر رہا ہوں ورنہ کوئی اور لفظ بولتا اگر نیچے ہوتا تو، ایسی نامناسب باتیں اپنے شوہر کے لیے کی. تمہارا شوہر بھی ایسا فلانا ہے، ڈھماکا ہے، تم بھی ایسے ہی ہو. کہنے اتنا بڑا آدمی، اللہ کا ولی، اس کے گھر کی زوجہ، اس کے گھر میں ایسی عورت. جان بچا کے واپس آ گئے. دوسرے دن استاد سے ملے تو کہا استاد ہم کل آپ سے ملنے آئے تھے تو آپ کے گھر سے تو ایسی آواز آئی کہ میری زوجہ ہیں. کہ وہ تو آپ کو تو نامناسب باتیں کر رہی تھی. کہنے تمہیں کچھ کہا؟ تو ہمیں بھی بہت کچھ کہا. کہنے جی سمجھ میں نہیں آیا. کہنے انہی کو برداشت کر رہا ہوں، انہی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تبھی تو اللہ مجھے ولایتیں دے رہا ہے، اللہ مجھے مقامات دے رہا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے، تحمل مزاجی کی وجہ سے. یہ اس مزاج کے لوگ. یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی جو علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھی، بہجت صاحب کے بھی، حسن زادہ عاملی کے بھی استاد، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے انہوں نے بلایا، کہا اتنے بجے آ جانا. گھر پہنچا تو کہا قبرستان گئے میں. تو کہنے لگے قبرستان وادی السلام، نجف اشرف کا قبرستان، وادی السلام کے اندر ایک قبر پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے لگے میری طرف، میں جہاں سے آ رہا تھا وہاں پشت تھی ان کی، ان کا رخ قبر کی طرف تھا، جبکہ میں بہت دور تھا. تو مجھے دور سے آواز لگا کے کہا میرے قریب نہیں آنا، میں ابھی کچھ باتیں کر رہا ہوں. تو کہنے لگے میں سوچ کر 3 سوال سوچ کر آیا تھا کہ استاد سے ملوں گا تو یہ 3 سوال پوچھوں گا. تو کہنے لگے مڑے کچھ دیر کے بعد میری طرف دیکھا اور تینوں سوالوں کے جواب دیے بغیر مجھ سے پوچھے، یعنی بغیر پوچھے کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال تھے. کہا یہ بات تم سوچ رہے ہو کہ پیر پھیلا کے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میں پیروں پر چادر ڈال کے قرآن پڑھ لیتا ہوں، یعنی پیر پھیلا لیتا ہوں چادر کے اندر اور پھر قرآن پڑھتا ہوں. یہ احتیاط دیکھیے ان اللہ کے ولیوں کی، ان فقیروں کی احتیاط دیکھیے. تو میں قرآن پڑھتا ہوں مگر کسی بھی وجہ سے پیر پھیلاتا ہوں تو اوپر چادر یہ کمبل ڈال لیتا ہوں تاکہ قرآن بھی کھلا رہے اور پیر بھی پھیلاؤں تو کوئی بے ادبی شمار نہ ہو. تو کیا یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو استاد کہہ رہے ہیں وہ جو تم چادر کے نیچے پیر پھیلا کے قرآن پڑھتے ہو وہ بھی بے ادبی ہے. قرآن پڑھو تو ایسے بیٹھو جیسے اپنے مولا کے سامنے بیٹھے ہو، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مثال میں نے دی. سید علی قاضی طباطبائی، یہ سارے فقیر لوگ بھائی، بڑے لوگ. سید علی قاضی کے پاس ایسے ہی ایک فقیر آیا. اس واقعے کو سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی. کشکول ان کے پاس ہوتا ہے، یہ درویشوں کے پاس کشکول ہوتا ہے. اصلی کشکول تو آج کل ملتا بھی نہیں ہے، پاپا کے پاس ہے، ہمارے ابا کے پاس ہے. وہ پرانے جو فقیروں سے جن کی دوستی رہی ہے ان کے پاس ہے. تو کشکول سید علی قاضی کے گھر لے کر آیا اور کہا استاد مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے. کہنے لگے ہم شاگرد بنانے میں جلدی نہیں کرتے، کچھ دیر ہمارے ساتھ رہو تو پھر تمہیں شاگرد بنائیں گے. تو کچھ دیر کے بعد کہا کہ میرا مولا کو سلام کرنے کا وقت آ گیا ہے. روزانہ ایک وقت میں مولا علی کو سلام کرنے جاتے تھے، ایک خاص وقت تھا ان کا سید علی قاضی کا. تو کہا مولا کو سلام کرنے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ جاتے ہیں اور آتے ہیں تو پھر رستے میں کچھ باتیں کریں گے، پھر طے کریں گے تمہیں شاگرد بنانا ہے یا نہیں. تو کہنے لگے آدھے رستے پہنچے تو وہ جو آیا تھا شاگرد بننے وہ کہنے لگا استاد میں
آپ کے گھر واپس جانا چاہتا ہوں, پھر میں جلدی سے واپس آتا ہوں, آپ ابھی مولا کے حرم میں پہنچیں گے, میں آ جاؤں گا, اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا واپس. تو کہنے لگے کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا وہ میں نے کشکول وہاں آپ کے گھر چھوڑ دیا ہے. تو سید علی کہنے لگے ہم واپس جائیں گے تو تمہیں کشکول مل جائے گا, کوئی اٹھائے گا نہیں. کہنے لگے نہیں, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو سید علی قاضی نے کہا جس کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو اسی کو دنیا کہا جاتا ہے, اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ زاہد نہیں ہوتا, اور جو زاہد نہیں ہو سکتا وہ فقیر نہیں ہو سکتا. جب چاہیں ہم تو بھائی وہی پہنوں گا, وہی یہی, اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا فلاں چیز میں, فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, یہ چیز اس میں ایسا نہیں ہو. 50 ہم نے شرطیں بت پر بت بنائے ہوئے ہیں, یہ فقیروں کے کام نہیں ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو جب چاہے اپنے آپ سے ہاتھ اٹھا لے, اپنی خواہشات سے ہاتھ اٹھا لے. میں نے ایک ایسا بھی فقیر دیکھا ہے, ہمارے ابا بچپن میں لے جاتے تھے ہمیں کچھ فقیروں سے ملوانے, ایک دو فقیرنیاں بھی تھی خیر پور شہر میں جی, ان کا بھی ایک اپنا انداز تھا. میں نہیں زیادہ, لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو کچھ زیادہ ہی باتیں کر گیا, آج ریکارڈ بھی بن رہا ہے, نہ جانے کہاں کہاں تک باتیں جا رہی ہیں. مجھے پتا ہے پھر میری کچھ نہ اس وادی کے جو لوگ نہیں ہیں نا, وہ پھر میری کلاسیں لیں گے, وہ کہیں گے جی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا. تو یہ باتیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ سارا مجمع امام حسین کے فقیروں کا ہے, امام کے نام پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں.